बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। आपकी सुबह बहुत ही हसीन हो चुकी होगी। आज से बाकायदा तौर पर हम अपने मॉर्निंग शो का एम न्यूज़ पर आगाज़ कर रहे हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में, और उम्मीद करते हैं कि मैं और नाजिश हम दोनों आपको मिल के अच्छा कंटेंट फराहम करने की जो हमारी कोशिश है और जो हम चाहते हैं कि आपको एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और न्यूज़ इन तमाम तर चीज़ों से आगाह रखें, वो हमारा एक खूबसूरत सा बुके 2 घंटे का 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप लोगों के सामने मंडे टू फ्राइडे पेश किया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी सुबह की शुरुआत जो है, आपके दिन का आगाज इन्फॉर्मेशन के साथ भी करें, साथ ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी डिस्कस करें, अवेयरनेस भी फैलाएं, बहुत से सोशल इश्यूज भी डिस्कस करें, मतलब वो सारी चीजें हम डिस्कस करें जो एक आम बंदा सुनना चाहता है। एग्जैक्टली जी। और सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम के रनडाउन के हवाले से बात करें तो हमारे प्रोग्राम में सबसे आगाज में हम लोग कुरानी आयत, उसका तर्जुमा ये शेयर किया जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि बहसीयत मुसलमान हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब डिफरेंट ऑथर्स की किताब पढ़ते हैं तो कुरान करीम एक हिकमत की किताब है और वो एक ऐसी गाइडेंस है जो हमारा दीन इस्लाम, हमारा वे ऑफ लाइफ और उसको गुजारने के लिए इस दुनिया में मौजूद और आखिरत की अपनी सवारने के लिए, उसकी तैयारी के लिए जो कुरान करीम हमें एक गाइडेंस दी हुई है, तो उससे हम गाइडेंस लेने के लिए प्रोग्राम के शुरू में एक आयत शामिल किया करेंगे। उसके बाद एक हमारा न्यूज़ का सेगमेंट होगा। देन मूविंग ऑन, हमारे पहले घंटे में हम लोग डिस्कस करेंगे सम करंट अफेयर्स टॉपिक, मुल्क की पॉलिटिक्स जो क्या चल रहा है, और दूसरे घंटे में आपके लिए वेदर अपडेट्स भी होंगी, बुक रिव्यूज़ भी होंगे, फिल्म रिव्यूज़ भी होंगे, इसके अलावा हेल्थ, एंटरटेनमेंट और क्या क्या सेगमेंट्स हैं। हमें ये भी बता सकते हैं हमारे ऑडियंस भी इनफैक्ट कि वो क्या सुनना चाहते हैं या वो क्या देखना चाहते हैं, उनकी क्या रिजर्वेशन है, किस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, कौन सा इशू जो है वो हमें उठाना चाहिए जिस पे बात नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ें हम जो है वो वेलकमिंग हैं, हम आपकी ही सुन के चलाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम वो बात करें जो आवाम सुनना चाहती है, जिसमें वो इंटरेस्ट रखती हैं, जिसमें कोई ना कोई किसी के लिए एजुकेशन ज़रूर हो। एग्जैक्टली जी। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हम लोग, और सबसे पहले कुरान करीम की आयत जिसका आज हम लोगों ने जहाँ से हम लोग प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वो है सूरतुल अल-इनाम, सूरह नंबर 6 और इसकी आयत नंबर 97 और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अरबी है इसकी, वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन-नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर। इसमें तर्जुमे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम खुश्की और समंदर की तारीकियों में उनके ज़रिए रास्ता बनाओ। अब इसका शान नज़ूल, इसका पस मंज़र हम लोग देखते हैं। ये अरब में आप लोगों को मालूम होगा उस वक्त कदीम कम्युनिकेशन का दौर था ना, उस वक्त कोई प्रॉपरली नेविगेशन सिस्टम्स हुआ करते थे। तो वो जो अरब के लोग जब ट्रैवल किया करते थे वो सितारों का इस्तेमाल करते थे, और तिजारती काफ़िलों के साथ रात की तारीकियों में ये जो सितारे हैं यही रास्ता बनाते थे। और आज साइंस भी इस बात को मानती है कि आप सितारों के ज़रिए न सिर्फ रोशनी, हरारत हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आप इनसे रास्ते भी मुतय्यन कर सकते हैं, और सिर्फ ज़मीनी रास्ते नहीं बल्कि खला के रास्ते भी इससे तय हो सकते हैं। और इसमें हिदायत का एक वसी मफ़हूम है, और ये हिदायत सिर्फ और सिर्फ ये फ़िज़िकल रास्ता देखने वाले रास्ते की बात नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला सितारों जैसी नेमतों को देकर हमें ये बताना चाहते हैं कि ऐसी ऐसी निशानियां मौजूद हैं जिनसे आप लोग हिदायत हासिल करें, और अल्लाह ताला की निशानियां ही इंसान को गुमराही से बचाती हैं और ये यकीन दिलाती हैं कि वो एक मालिक है और उसकी बनाई हुई हर चीज़ का एक मकसद नहीं कई मकासद हैं, और वो मकासद डायरेक्टली अल्लाह की मखलूक के साथ लिंक करते हैं। जब कदीम दौर था और उस वक्त नेविगेशन का कोई सिस्टम नहीं था, तो तब समंदर में ट्रैवल करने के लिए और सहरा में ट्रैवल करने के लिए इन्हीं सितारों का इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल ऐसा हमने भी सुना था पुराने ज़माने में कि लोग जो है वो नेविगेशन के लिए सितारों का इस्तेमाल करते थे। इवन टाइम का जो तयन होता था वो भी स्टार्स के थ्रू ही होता था। पहले लोग जो है वो सहरी भी स्टार्स देख के करते थे कि आया सहरी का टाइम हुआ है कि नहीं। सुबह की नमाज किस टाइम गज़ा होती है फज्र की, उसका भी वक्त का जो तयन होता था वो सितारे देख के ही करते थे। एग्जैक्टली। और ये जो नमाजों का जितना भी शेड्यूल बना हुआ है ये भी तो हमारे सूरज और चांद और इन्हीं तमाम तर चीज़ों पे ऊपर मबनी
हैं, और जब हमें मालूम होता है कि सूरज निकलता है तो ही दिन चढ़ता है, और सूरज जब गरूब होता है। और अच्छा, वैसे इसी से मेरा एक सवाल है ना जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बेशक आप मुझे कल इसका जवाब दे दीजिएगा। मैंने ये सुना है कि जी इशा की जो नमाज होती है वो आखिरी नमाज कंसिडर होती है, लेकिन इस्लामी कैलेंडर और इस्लामी उसके मुताबिक, तालीमात के मुताबिक वो अगले दिन की पहली नमाज कंसिडर होती है। फजर दूसरी नमाज जो है वो इसको मैं देखकर जो है वो आपको बता सकते हैं। हाँ, ये सवाल मेरे जहन में आया था, मैंने बड़ों से भी पूछा है, लेकिन उनको पास भी जवाब नहीं। अच्छी बात है, हम लोग अपने ऑडियंस को इसके हवाले से भी बताएंगे। आप लोगों को भी इस तरह की कोई सवाल हुआ करें तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, हम जो है उस पर स्टडी करके आप लोगों को बताया करेंगे। अब हमने न्यूज़ का बाकायदा आगाज करते हैं कि आज की पहली खबर हमारे पास क्या है। तो जी हमारी जो पाकिस्तानी जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से एक डिमॉश किया था बरतानवी हाई कमीशन को, जिस पर उनका रद्द अमल आ गया है। बरतानवी हाई कमीशन का रद्द अमल क्या है जी? हमारी सरजमीन पर किसी जुर्म का शुबा हो तो शवाहिद फराहम किया जाए। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज के मामले पर बरतानिया के डिप्टी हेड ऑफ मिशन को डिमॉश देने के बाद बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकूमत से मुतल्लिका जुर्म के शवाहिद तलब कर दिए। इसके थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देती चलूँ। तो याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखा गया था और ये मुतालबा किया गया था कि PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसमें हमारे आर्मी चीफ यानी कि सैयद आसिम मुनीर डिफेंस हमारे चीफ हैं, उनको कत्ल करने की धमकियाँ दी जा रही है। बरतानिया से तमाम अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करें, ये पाकिस्तान ने मुतालबा किया था ब्रिटिश हाई कमीशन से। डिमॉश का मतलब बेसिकली यही होता है, जो एक मुल्क की अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो किसी और मुल्क को जो एक एप्लीकेशन देते हैं, लेटर करते हैं, उसको डिमॉश कहा जाता है। सो हमारी हुकूमत की तरफ से एक मुतालबा किया गया था जिस पर उनका रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने पाकिस्तान को ये बावर दिलाया है कि वो इस पर तहकीकात करेंगे और उसके बाद इंक्वायरी के बाद हम ज़रूर आपको जो अपडेट करेंगे, और जो भी इंक्वायरी होगी जाहिर है उसके बाद जो मुल्जिम करार पाएंगे उनको सजा भी दी जाएगी। और पाकिस्तानियों से जो उन्होंने मांगे तमाम तर शवाहिद वो भी पाकिस्तान ने फराहम कर दिए हैं, एंड वी होप कि ये पीछे जो भी अनासर शामिल हैं वो वाज़ेह तौर पर सामने आएंगे और किसी की भी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान डेफिनेटली ये मेक श्योर करेगा। आगे बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के हवाले से हम लोग खबर शेयर करें आपको चीन की दुनिया से, जहां पर रिपोर्ट ने बैडमिंटन खेलकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम कर लिया है। आइए इसके बारे में आपको अपडेट करते हैं। चीनी कंपनी है जी जिन्होंने एक रोबोट बनाया और उसको उतारा उन्होंने बैडमिंटन के मैदान में। और बैडमिंटन आपको पता ही है कि इंसान भी जब खेलते हैं तो बड़ी एक्टिविटी चाहिए होती है, बड़ी फुर्ती चाहिए होती है, और उसमें आप लोग टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि ये एक तरफ जो है ना वो इंसान मौजूद है और दूसरी तरफ एक मशीन मौजूद है, और आप लोग देख सकते हैं कि वो रोबोट जिस तरीके से अपनी मूवमेंट करते हुए ये खेल रहा है। तो ये जी चीन के एक सूबे में बनाए गए रिपोर्ट जो है शाओजिंग में, जहां पर चीन के टॉप खिलाड़ियों के खिलाफ इन्होंने गेम खेली है, और रिपोर्ट ने कामयाबी के साथ 1452 लगातार हिट लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया। अब इसमें मेरा एक सवाल है कि बेशक हमारी AI टेक्नोलॉजी बहुत बूम है, इस वक्त बूमिंग इंडस्ट्री ही AI टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये इंसान की जो है वो मेरे ख्याल से जगह इसलिए नहीं ले सकती कि इसमें जज्बात नहीं होंगे। बेशक इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया, लेकिन इसकी वो खुशी के वो तासुरात नहीं होंगे, इसको मजीद कुछ करने की मोटिवेशन आई थिंक उस तरह नहीं होगी जिस तरह इंसान को होती है। आप ये तो सोचे ना कि उसको बनाने वाले की खुशी कितनी दैट्स ट्रू। हाँ, दैट्स ट्रू। वहाँ पर इंसानी अंसर और वहाँ पर इमोशंस जो है ना वो आ ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसी से आगे लिंक करना चाहूँगी चाइना से ही कि जी दुनिया की सबसे बड़ी विंड टरबाइन बिजली जो है वो बनाने लगे हैं चाइना, और वो भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इश्तिराक से। इसके बारे में भी हम जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है माशाल्लाह से वो हर पहलू में हमें नुमाया नज़र आती है। हर सिचुएशन में हम देखें, CPEC के मामले को देखें, उसके बाद ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में उनके इनिशिएटिव पाकिस्तान के लिए देखें, एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर्स में, हर चीज़ में वो पाकिस्तान को जो है वो तरक्की की राहों में साथ दे रहे हैं। और इसी तरह ही सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारी एनर्जीज में जो है वो ये हमारी तरफ से भी एक बहुत अच्छी वो है कि पाकिस्तान की जितनी कमियां हैं वो जो है हमें पूरी होती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली यू हैव मेंशन्ड अबाउट द ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, और मैंने उस पे ही बोला था कि इम्प्रेसिव, क्योंकि मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, वी आर वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर, उस
اس میں چائنا جو ہماری مدد کر رہا ہے وہ ہمارے لوگوں تک جو ہے وہ بات پہنچ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اس میں بہت سارے لوگوں کی نہ صرف یہ کہ پاکستان کو بیٹر کیا جا رہا ہے, بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے روزگار بھی مہیا ہوتے ہیں. جب ایسا کوئی انیشیٹو ہوتا ہے تو بہت سے بے روزگار جو ہے وہ ان کو روزگار مل جاتا ہے, آگے چلیں گے, آگے بڑھیں گے, اور وہ بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز ہے. ایگزیکٹلی, پاس نیوز ہے اباؤٹ دی پاکستان کا ڈیجیٹل معیشت اور بٹ کوائن والی. اور پاکستان جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے, ہم نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ بلال بن ثاقب وزیر اعظم پاکستان کے ڈیجیٹل کرنسی اور یہ ڈیجیٹل جو کچھ پاکستان میں ہمارے کرپٹو کو یہاں پر لایا جا رہا ہے, اس کے بانی یہاں پر آئے ہیں, اس کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر وزیر اعظم کی مشیر ہے, اور ان کی جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں وزارت خزانہ کے ساتھ مل کر کہ پاکستان کی جدید ڈیجیٹل معیشت اور بٹ کوائن ٹیکنالوجی کے جانب بڑھتے ہوئے کے نتیجے میں پاکستان نے کافی ترقی جو ہے وہ کی ہے اور نئی جہتیں اس کی سامنے آ رہی ہیں. کرپٹو ریگولیشن میں نمایاں پیش رفت کے باعث پاکستان عالمی سطح پر مرکز نگاہ بن گیا ہے, اور پاکستان ورچوئل اثاثجات ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے ابوظہبی بٹ کوائن کانفرنس 2025 میں خصوصی انٹرویو میں پاکستان کا کرپٹو ویژن واضح کیا ہے. آپ لوگ یہ جا کر انٹرویو بھی سن سکتے ہیں جس میں بلال بن ثاقب کا کہنا تھا کہ پاکستان بٹ کوائن اور ڈیجیٹل اثاثوں کو محض سرمایہ کاری نہیں بلکہ مستقبل کے مالیاتی نظام کا بنیادی ستون تصور کرتا ہے. اینڈ وی آل نو دیٹ کہ جب دنیا بھر میں اس وقت ڈیجیٹل کرنسی کا اتنا زیادہ بوم ہے اور ساری دنیا اس کے اوپر شفٹ کر رہی ہے, ایک تو آپ اس کو پراپرلی ریگولرائز کر سکتے ہیں, پراپرلی اس کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں, ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں پر جا رہا ہے, کس جگہ پہ انویسٹ کیا جا رہا ہے. اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں کہ جب ایک چیز ریگولر ہوتی ہے, سسٹم میں آتی ہے, تو میرے خیال سے اس میں نا پھر چوری کی کوئی شبہ نہیں رہ جاتا, اور جب چیز ریگولر ہو جاتی ہے تو سسٹم کی ساری پیمنٹس آ رہی ہیں, ساری پیمنٹس جا رہی ہے, اس میں نہ تو کوئی چوری کر سکتا ہے, اور کیش لیس ہونے سے ایک چیز یہ بھی بہتر ہے کہ اب ہر چیز جو ہے ٹرانزیکشن وہ آن لائن ہوگی, ہر چیز کا ریکارڈ آپ کے پاس ہوگا. سو میرے خیال سے پاکستان کو جو ہم ہر بار کہتے ہیں کہ ٹیکس ریونیو پورا نہیں ہو پاتا, وہ اس کے چانسز اب بہت بہتر ہوں گے. اگلی جو ہمارے پاس خبر ہے پنجاب حکومت سے ریلیٹڈ, اور پنجاب حکومت جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے, ہم نے آپ سے کچھ جو ہے نا وہ پہلے بھی خبریں اس حوالے سے شیئر کرتے رہے ہیں, جس میں پاکستان میں اب فلم میکنگ جو ہے اس پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے, ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پہ بھی فوکس کیا جا رہا ہے. اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ پنجاب حکومت نے, اگر آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو ہم بتاتے ہیں, ورنہ بہت سارے فلم میکرز جو ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ پنجاب حکومت اس وقت فنڈ کر رہی ہے مختلف فلمز کو اور فلم سازوں کو, تاکہ وہ اپنی مرضی کی فلم بنا سکیں اور انڈسٹری کا ریوائول جو ہے وہ مضبوطی سے واپس آئے. سو اس کے لیے جو ہے وہ حکومت نے فنڈز دینے کا اعلان تو کیا ہے, لیکن ساتھ ہی کچھ شرائط بھی عائد کی ہے. تو شرائط میں کیا کیا ہے کہ جی فلم بجٹ کے لیے کم از کم 50% رقم بینک بیلنس یا کریڈٹ سہولت میں دکھانا لازمی ہے, اور ریلیز شدہ فلم ہونا جو ہے وہ شرط قرار دے دی گئی ہے. اب اس کا کیا وجوہات کیا ہوگی, میرے خیال سے یہی کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ آپ پہلے سے ریکارڈ میں لاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ اس سے کوئی بیک فٹ پہ جاتا نہیں ہے, اور دوسرے ایک گارنٹی مل جاتی ہے. ایگزیکٹلی, اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ٹیمز کے حوالے سے بہت اچھی بات کی ہے, اور ٹیمز کی بات کرتے ہوئے یہ شرائط رکھی گئی ہیں کہ ڈائریکٹر, اکاؤنٹس آفیسر, آرٹ ڈائریکٹر, کیمرہ مین, ساؤنڈ ریکارڈسٹ اور ایڈیٹر کی تفصیلات جو ہے وہ بھی فراہم کی جائیں گی. اور حکومت نے فلم ریلیز کی سینسر بورڈ سرٹیفکیٹ اور تشہیری ثبوت مانگے ہیں, جبکہ کم از کم ایک سینما میں فلم کی نمائش لازمی قرار دی ہے, اور باکس آفس کی کامیابی اور منافع کے آڈٹ شدہ مالی ریکارڈ بھی طلب کیے گئے. اگین دیکھیں آپ نے, ہر جگہ پر حکومت پاکستان یہ میک شور کر رہی ہے کہ جو پیسے کی ترسیل ہے, جہاں سے پیسہ آ رہا ہے, جہاں پر جا رہا ہے, اس کی پراپرلی جو ہے نا وہ رسید بھی سامنے ہو, آپ کے پاس پراپرلی ڈاکیومنٹیشن بھی ہو کہ آپ کا کتنا پیسہ لگا, کیسے لگا اور کدھر لگا. پنجاب فلم فنڈ کے حصول شرائط کے بعد پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن نے رد عمل دیتے ہوئے فلم فنڈ کے حصول کے لیے درخواستیں جمع نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی جہاں پر کچھ شرائط آ جاتی ہے, جہاں پر کچھ ریگولیٹریز کی بات آ جاتی ہے, وہاں پر بہت سارے لوگ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. یہی بات ہے جی, پنجاب حکومت جس طریقے سے ایکٹیویٹی پرفارم کر رہی ہے اور انٹرٹینمنٹ پہ بھی ان کا فوکس ہے, میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی اس میں شرط تھی نہیں. لیکن دیکھیے جب بھی کوئی نیو آئی تھنک ایک سسٹم کے اندر لوگوں کو لانے کے لیے ایک نیو انیشیٹو لیا جاتا ہے, تو سب سے پہلے ہم اس سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں کہ آیا جو ہے ہم ایک سسٹم کے اندر آ جائیں گے تو ہم پہ اسکروٹنی بہت زیادہ ہوگی, اور اسی لیے اب بٹ کوائنز اور اس میں بھی جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی اسی چیز سے ڈر رہے ہیں.
تو اب میرے خیال سے یہ انیشیٹوز بہت اچھے ہیں, ملک کے لیے یہ بہت خوش آئند ہوتے ہیں, لیکن سٹارٹ میں تھوڑی ریلیکٹنٹ ہمیں ہمیشہ ہی دیکھنے میں آتی ہے, بعد میں انسان یوز ٹو بھی ہو جاتا ہے اور بعد میں سمجھ بھی آ جاتی ہے یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے. آگے بڑھیں گے, ہمارے پاس نیوز ہے خلائی سائنس میں 2025 سنگ میل, 2026 میں پہلا پاکستانی خلائی اسٹیشن بھیجا جائے گا. اب دس از نیو another ایکسائٹنگ نیوز کہ پاکستان جو ہے وہ اسپیس ایکسپلوریشن میں بھی اتنا آگے چلا گیا ہے. انفیکٹ 2024 میں ہی ہم نے سب سے پہلی جو ایسٹرونٹ تھی فیمیل ایسٹرونٹ بھی دیکھی تھی, انہوں نے بھی خلا کا دورہ کیا تھا. اور اب 2026 میں جو ہے وہ پاکستان پہلا جو ہے وہ خلائی اسٹیشن اسپیس بھیج رہا ہے. اسپارکو کے مطابق خلائی تحقیق اور خلائی سائنس کے شعبے میں 2025 میں پاکستان کے لیے ایک نیا سنگ میل ہے, اور 2026 میں پہلا خلا باز چین کے خلائی اسٹیشن پر بھیجا جائے گا. ایگزیکٹلی, کیونکہ پاکستان اور چین مل کر اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے, اور ہماری اسپارکو جس طریقے سے چین کے ساتھ مل کر پہلے بھی سیٹلائٹس بھیج چکی ہے, اور اب خلا پر ایک شخص کے جانے کا مشن ہے پاکستان کی جانب سے. سو وی ہوپ کہ پاکستان کی یہ جو اسپیس انڈسٹری ہے یہ بھی آگے بڑھے, اور ہمارے جو ہیں وہ اس طرف زیادہ سے زیادہ آئیں, چاہے وہ پاکستان سے پڑھیں چاہے وہ باہر جا کے پڑھیں, لیکن پاکستان کو آ کر اس چیز میں سرو کریں. بیکاز ہم ڈفرینٹ فیلڈس میں زیادہ سے زیادہ لوگ چاہتے ہیں, اور اس میں اسپیس اسٹیشنز اور اسپیس کی دنیا میں we need more people from Pakistan, and within Pakistan یہ کام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تیز ہونا چاہیے. لیکن آئی تھنک ہاں ابھی اس میں تیز رفتاری دیکھنے میں آئی ہے. 2025 میں پہلا سنگ میل رکھا گیا, 2026 میں اس کا آگے کا سلسلہ کنٹینیو ہوگا. ہاں, اور 2024 میں ہماری فیمیل فرسٹ ایسٹرونٹ سامنے آئی. میرے خیال سے چائنا کے اشتراک سے پاکستان جو ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنا کنٹریبیوشن کہ پاکستان کی سرزمین سے بھیجا جائے. ابھی تک جتنی خلا پاکستان کے نام سے بھی بھیجی گئی ہیں وہ بھی چائنا سے بھیجی گئی ہیں. بالکل ایسا ہی ابھی تک فی الحال, بٹ ہم چاہتے ہیں کہ اسپارکو جو ہے وہ پاکستان سے ایکٹیویٹی جو ہے وہ پاکستان خود انیشیٹو لے, اور انشاءاللہ وہ دن بھی ضرور جلد ہی آئے گا. ویل ٹیک اے بریک سے واپس آئیں گے. نیوز سیگمنٹ کا یہاں پر ہوا اختتام. واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے, کہیں جائیے گا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو صبح کے رنگ ایم نیوز کے سنگ میں. اور اس وقت ہم پولیٹیکل سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, جہاں ہم پاکستانی پالیٹکس کو ڈسکس کریں گے. بہت بڑی اہم پیش رفت ہمارے سامنے آئی ہے جی. قومی معاملات پر مذاکرات کی آمادگی کے لیے جو ہے حکومت نے دیگر پارٹی ممبران سے رابطے کیے ہیں, جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی پیغامات بھیجے ہیں. تاہم پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک کوئی ان کو واضح رد عمل نہیں سامنے آیا. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں یا بیٹھیں گے یا نہیں, لیکن حکومت کی جانب سے ان کو کچھ جو ہیں وہ پیغامات بھیجے گئے, جس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا حکومت کا کہ ہم جو ہیں وہ ایسے کسی مذاکرات کا حصہ نہیں ہے جس میں آپ لوگ ہمیں پرانے انتخابات پہ آپ لوگ سوال اٹھائیں کہ جی 2018 کے انتخابات اچھے نہیں ہوئے یا اس میں دھاندلی ہوئی تھی. تو اس سے اور بہت سارے چیپٹرز کھلیں گے جو کہ پاکستان کی سیاست کے لیے اس وقت اچھی بات نہیں ہے. ہم مذاکرات سے مل بیٹھ کے قوم کی بہتری کے لیے کچھ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا. اور وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف نے بدھ کو ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی, اور اس بات پر زور دیا کہ بات چیت صرف جائز مطالبات پر ہی ہو سکتی ہے, جبکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں نے مثبت رد عمل دیا ہے سوائے پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی نے یہ بات واضح کی ہے کہ وہ حکومت سے مذاکرات نہیں کرے گی. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ دونوں فریقین یہ چاہتے ہیں کہ کشیدگی کم ہو, لیکن ایک طرف 2024 کے انتخابات ہیں اور دوسری جانب 9 مئی کے واقعات ہیں, اور بنیادی اختلافات یہ طے کریں گے کہ آیا یہ رابطے محض ابتدائی سطح سے آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں بڑھ سکتے. اسی کے اوپر آئیے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب ثاقب بشیر صاحب. ثاقب بشیر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں جڑنے کے لیے. گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ثاقب صاحب, کیا لگتا ہے حکومت پاکستان اس دفعہ مذاکرات کے لیے سیریس ہے, اور حکومت خود جو چاہ رہی ہے تمام تر پارٹیز کو ملک کی بہتری کے لیے لے کر آئے, تو اٹ سیلف حکومت پاکستان خود سیریس ہے اس پر؟ ابھی میرے خیال میں کچھ جو ہے وہ کہنا قبل از وقت اس لیے ہوگا کہ ایک تو دور ہو چکا ہے کہ جب جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف, ان کی جانب سے مذاکرات کی دعوت دی گئی تو اس کے جواب میں پی ٹی آئی تو نہیں بلکہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم نے مینڈیٹ دے رکھا ہے محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس
جو تحفظ آئین پاکستان کے جو ہے وہ کرتا دھرتا ہیں اور ان کی جانب سے جو مذاکرات کی آفر کو قبول کیا گیا ہے, مذاکرات کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے. اب اس کے بعد حکومت کی جو ہے وہ کورٹ میں بال ہے اور بعض خبریں ذرائع سے آئی ہیں کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات پر آمادگی مشروط, یعنی کہ 8 فروری الیکشنز کو نہیں چھیڑا جائے گا یا اس قسم کی باتیں سامنے آئی ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر ابھی جواب سامنے نہیں آیا جس پہ ہم جو ہے وہ کہہ سکیں کہ اب مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے. یہ سلسلہ اس سے قبل بھی ایک دور ہو چکا ہے, آج سے تقریباً 6-8 مہینے پہلے جب عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی تھی, جو کمیٹی باقاعدہ طور پر مذاکرات کرتی رہی جو حکومتی وزراء ہیں یا حکومتی کمیٹی کے ساتھ, لیکن اس میں ایک اعتراض یہ سامنے آیا تھا جو آج تک پی ٹی آئی کے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے جب کمیٹی کو آف دا ریکارڈ یہ بات کی کہ ہماری ملاقات کروائی جائے اڈیالہ جیل سے, انہوں نے ملاقات نہیں کروائی, تو جو ملاقات نہیں کروا سکتے مذاکرات کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اسی سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی, آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہیں گے. بیرسٹر علی گوہر علی کی طرف سے یہ ہمیں دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ان کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے, تاہم انہوں نے تفصیلات نہیں بتائی. کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی اس بار ذاتی مفاد سے جو ہے بالاتر ہو کے وہ ملکی مفاد کے لیے آگے بڑھ کر مذاکرات کریں گی یا نہیں, اس بار بھی وہ کسی ہیلے بہانے کا ہی ساتھ دیں گے؟ اصل جو پوائنٹ ہے, جو نقطہ ہے وہ ہے کیا عمران خان صاحب کی مرضی منشا کے مطابق یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ حکومتی وزراء کا یہ خیال ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی آگے بڑھے. دوسرا ان کا جو شرط نظر آتی ہے ہمیں وہ یہ کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا سے ڈس آن کرے, وہ سوشل میڈیا جو بیرون ملک بیٹھ کر بہت ٹویٹس ان کی جانب سے بڑی سخت ٹویٹس آتی ہیں. تیسری بات جو خاص طور پر کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی بیان ہے اس کو پروجیکٹ نہ کیا جائے. ایکس کے اکاؤنٹ پہ ان کی ٹویٹس آتی ہیں, ان کا وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ایکس کے اکاؤنٹ پر لکھا جاتا ہے. تو یہ 2-3 میجر جو شرائط حکومت اگرچہ بول نہیں رہی لیکن ان کے وزراء بعض ٹاک شوز میں یہ بات کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ عمران خان مائنس یہ مذاکرات آگے بڑھے. لیکن عمران جی ثاقب صاحب بڑی کنفیوژن ہے یہاں پر, ذرا یہ کلیئر کیجئے گا ہمارے ناظرین کے لیے, پی ٹی آئی اس وقت کون پی ٹی آئی کے سامنے ہے, کون پی ٹی آئی کو چلا رہا ہے, کچھ وضاحت نہیں ہو پا رہی. ایک طرف عمران خان خود ہیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری جانب ہم لوگ دیکھیں تو سہیل آفریدی ہیں, وہ پنجاب اسمبلی کا رخ کرتے ہیں, وہاں پر ایک ہنگامہ آرائی ہوتی ہے, حکومت کے اگینسٹ نعرے بازی ہوتی ہے, پھر سے ایک کشیدگی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تیسری جانب ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے. تو اٹ سیلف پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے, پی ٹی آئی کے سپورٹر کے لیے بھی بڑی کنفیوژن ہے, اور ایک عام پاکستانی کے لیے جو یہ سوچ رہا ہے کہ کشیدگی کم ہو, وہ جب دیکھتا ہے دونوں فریقین کو تو اس کو پاکستان تحریک انصاف کی کوئی صورتحال واضح نظر نہیں آتی. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ واضح صورتحال ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی یا سہیل خان آفریدی یا بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ ہوں یا پی ٹی آئی کے باقی لیڈرشپ ہوں, ایک چیز پر وہ متفق ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ بڑا واضح انداز میں کہہ رکھا ہے کہ مینڈیٹ مذاکرات کا یا یہ تحریک کیسے آگے بڑھنی ہے یہ انہوں نے محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو دے رکھا ہے. اس پر وہ متفق ہیں. سہیل خان آفریدی بھی لاہور کے دورے پر تھے, انہوں نے بارہا یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے اور وہ جیسے کہیں گے مذاکرات کرنے ہیں یا تحریک چلانی ہے ہم اسی طرح آگے بڑھیں گے. یہاں تک بات ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی وہ ایک الگ سے بیان پچھلے دنوں جب عظما خان کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے, تو اس وقت انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے, اور اسٹریٹ موومنٹ کے لیے سہیل خان آفریدی باہر نکلے ہوئے ہیں. اب جو آپ کا سوال ہے اس کو میں ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ساری کنفیوژن, ساری صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اگر حکومت وقت جو پولیٹیشینز ہیں, خاص طور پر اسد کیسر ہے, محمود خان اچکزئی ہیں, عارف علوی ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, ان پولیٹیشینز کو, وکلا کو نہیں, نہ ہی فیملی کو, ان پولیٹیشینز کو اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دیں اور ان کو تھوڑا سا وافر ٹائم دیں کہ وہ ملیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کے ساتھ اس نقطے پر بات چیت کریں کہ ہم نے معاملہ چلنا ہے, تو میرا چیزیں آگے بڑھ جائیں گی. کیونکہ عمران خان صاحب کے طویل عرصے ملاقات نہیں ہوتی, ان کے باہر سے کیا چل رہا ہے, پارٹی کیا کر رہی ہے,
اور مستقبل میں کیا ہو رہا ہے یا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس حوالے سے عمران خان صاحب کو بہت جو ہے وہ ڈیٹیل میں چیزیں معلوم نہیں ہوتی, تو جب وہ جیسے ہی کو جا کے ملتا ہے 20-25 دنوں کے بعد تو وہ سخت بیان دیتے ہیں, اور اس سخت بیان کے بعد پھر حکومت کا باقی لوگوں کا سخت موقف آتا ہے, تو پھر چیزیں ڈیڈ لاک کی طرف چلی جاتی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں حکومت بھی چاہتی ہے, میرا خیال میں پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک بڑا طبقہ چاہتا ہے کہ اس ساری صورتحال سے نکلا جائے, کہ جو ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن بنی ہوئی ہے جس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے جس کے اثرات معیشت پر نظر آتے ہیں. پچھلے 3.5 سال سے یہ سچویشن جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ چل رہی ہے, اگرچہ حکومت مانتی نہیں ہے لیکن سچویشن بالکل بھی سٹیبل نہیں ہے. تو اس استحکام پیدا کرنے کے لیے کچھ صورتحال بن سکتی ہے اگر حکومت تھوڑا سا دل جو ہے وہ بڑا کرے اور پولیٹیشینز کو وہاں پہ اڈیالہ جیل میں ملنے کے لیے حکومت نے تو آئی تھنک تھوڑا مظاہرہ کیا ہے اس وقت بڑے پن کا, انہوں نے کوشش بھی کی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے, لیکن پی ٹی آئی, اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے دوران وہ دوبارہ یہی بات کریں گے کہ جی 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, یا پھر وہ یہ بولیں کہ جی ان کے ساتھ الیکشن میں ہاں جی وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی, جو کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ یہ واقعی میں یہ دوبارہ اٹھائیں گے یہ سوالات. تو آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکرات وہی کی وہی رہ جائے گی اور پی ٹی آئی کی جتنی اپنے جو کوشچنز ہیں, جو ان کے کنسرنز ہیں, اسی کے لیے مذاکرات ہو کے رہ جائیں گے؟ نہیں, بات ٹھیک ہے آپ کی, ڈیفینیٹلی یہ سوالات تو اٹھیں گے. ایک طرف ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے کہ 8 فروری اور 9 مئی پہ پی ٹی آئی کا موقف مختلف ہے, حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے مختلف سوچتی ہے. میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو ڈیڈ لاک ہے اس سے نکلا جا سکتا ہے, نکالا جا سکتا ہے اگر اڈیالہ جیل میں پولیٹیشینز جو ہے وہ ملنے جائیں. اب ایک اور سینیریو ہے آپ کے سامنے کہ دیکھیں جو بھی ایشو ہوا 9 مئی کا وہ 2.5 سال ہو گئے ہیں, اس میں بہت سارے لوگ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی, وہ سزائیں پوری کر کے گھر آ چکے ہیں, کچھ ابھی بھی گرفتار ہیں. اسی طرح بہت سارے ان کے جو لیڈرشپ تھی کوٹ لکھپت جیل میں 2.5 سال وہ بھی جیلیں کاٹ چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو سزا جو ہے وہ نہیں ملی, سزا عملی طور پر ملی ہے, ان کی لیڈرشپ کو بھی ملی ہے. اسی طرح 8 فروری الیکشنز پہ بات کریں تو 8 فروری الیکشنز پہ بھی حکومت ٹرائبونلز کا کہتی ہے کہ عدالتیں فیصلہ کریں گی. اگر حکومت نے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں پہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کیسے وہ اس پر یقین کریں گے کہ عدالتیں ہی انڈیپینڈنٹ, آزادانہ اور آزاد منصف جو جج ہیں وہ فیصلہ کریں گے اور ان پر جو ہے وہ عمل کر لیں گے. تو یہ ایک سینیریو سچویشن تو ہے, لیکن مذاکرات ثاقب صاحب 26ویں ترمیم کے پہلے بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ عدالتوں کی بات جو ہے وہ والی ترجیح مل تو نہیں رہی تھی جو اس کو ملنی چاہیے تھی. نہیں, 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سچویشن بہت بدل گئی ہے. میں آپ کو ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 17 جنوری 2025 کو عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوئی تھی. اس کیس ابھی آج جب ہم بات کر رہے ہیں آج بھی وہ کیس زیرو پہ کھڑا ہے, 1 سال ہو گیا, 11 ماہ ہو گئے ہیں. اور اس سے قبل جب 2018 میں نواز شریف صاحب اور شریف فیملی کو سزائیں ہوئی تھی تو ہم نے کور کیا 2 ماہ اور 19 دنوں میں وہ سزائیں معطل ہو کے وہ ضمانت پر رہا ہوگی. 2 ماہ 19 دن کہاں پہ اور 11 ماہ کہاں پہ؟ تو یہ وہ تبدیلی ہے جو 26ویں ترمیم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں, اور ابھی بھی جو سزائیں ہوئی ہیں یہ بھی طویل چلیں گی. اور اس میں ایک اور اینگل ہے, ایک خاتون جب اس کو سزا ہو جاتی ہے, اس کو قید ہو جاتی ہے, لا میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ضمانت پرائرٹی پہ دی جائے گی. اگر دوسری طرف مرد ہے اس کے جو وہ اس کو بعد میں بھی دی جا سکتی ہے, لیکن خاتون کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک خاتون بھی جیل میں, اس کو بھی ترجیح نہیں دی جا رہی. تو عدالتوں پہ فرق تو پڑا ہے. بالکل. اچھا ثاقب صاحب, جس طریقے سے آپ ذکر کر رہے تھے, نو ڈاؤٹ جب کشیدگی کم کرنی ہے تو حکومت, میں نے پہلے سوال بھی اسی لیے یہی کیا تھا کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے, اور آپ نے اس کا حل بھی بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے لوگوں کی ملاقات تھوڑی سی طویل ہونی چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جانب اگر حکومت کی ہم لوگ سنجیدگی کی بات کرتے ہیں تو انہی کے وزراء جس طریقے سے مختلف ٹی وی پروگرامس میں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ہم لوگ سیاست کی اجازت نہیں دے سکتے جیل کے اندر سے بیٹھ کر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ان کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ
اکاؤنٹس ہیں وہ بار بار صورتحال کو پھر سے کشیدگی کی طرف لے جاتے ہیں, چاہے وہ پاک فوج کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ہمارے ملکی اداروں کے حوالے سے ہو, چاہے وزیر اعظم کے حوالے سے ہو, چاہے منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے ہو جو کہ ان کے اوپر بار بار الزام عائد کیا جاتا ہے. اور دوسری جانب پر حکومت کے بھی پھر یہی ہے کہ سخت رویہ ہے ان کی بہنوں کے ساتھ, وہاں پر جو جاتے ہیں لوگ ان کے ساتھ, خود بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے مختلف پروگرامز میں بار بار ان کو مینشن کرنا اور پھر بار بار ان کے حوالے سے تنقید کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو دونوں ہی جو اطراف ہیں وہی کشیدگی کو بڑھانے میں خود ہی کردار ادا کرتے ہیں؟ اچھا, جہاں تک میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میں آپ کو پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں, یہ جب وہاں سے ملیں گے تو وہ پہلی بات جو ہے عمران خان صاحب کو اسی پر قائل کریں گے کہ آپ کسی بھی شخصیت کو آپ ٹارگٹ نہ کریں اس طرح کی صورتحال, تاکہ تھوڑا سا جو ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آئے. تو اسی لیے لیکن حکومت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مانے گی, اور حکومت جو یہ کہتی ہے کہ سیاسی بات نہ کریں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں ایک شخص کو جیل میں, 2.5 سال کے بعد حکومت کو اگر جیل میں بیٹھے اس بندے کی زبان بندی کر رہی ہے کہ وہ سیاسی بات نہ کرے, وہ سیاسی ایک پارٹی کا ہیڈ ہے, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کامیاب نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس حکومت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی. اب 265 جو رول ہے جیل کا جس کے تحت حکومت یہ بات کرتی ہے, وہ ہمیں یاد ہے کہ وہ جنرل ضیاء جب ڈکٹیٹرشپ تھی تو اس وقت وہ بھٹو جیل میں تھے, تو اس وقت وہ رول 265 لایا گیا تھا. آج جمہوری حکومت ہے, جمہوری حکومت اس رول کا جو وہ سہارا لے گی. اور اگر ایک لیڈر ہے, سیاسی لیڈر ہے, اور ماضی میں نواز شریف صاحب سے سیاسی لیڈرشپ جیلوں میں ملاقات کرتی رہی ہے, اور جب وہ ایک بلاول بھٹو زرداری اگر نواز شریف صاحب سے جیل میں ملے تو وہ کیا انہوں نے گفتگو کی ہوگی؟ انہوں نے ڈیفینیٹلی سیاست پہ گفتگو کی ہوگی نا. تو سیاست پہ ایک سیاسی لیڈرشپ پہ پابندی تو میرے خیال میں لگ بھی نہیں سکتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب آپ کا وقت دینے. تینوں حضرات, وقت ہوا جاتا ہے ہیڈ لائنز کا. جب ہیڈ لائنز سے واپس آئیں گے ایک اور ٹاپک اور ایک اور گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے, کہیں مت جائیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. صبح کے رنگ ایم نیوز کے سنگ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ناظرین, آج کے دور میں زندگی جو ہے وہ بہت ہی روبوٹک ہو گئی ہے, مشینی ہو گئی ہے. ایسے میں اپنے آپ کو ٹائم دینا بہت امپورٹنٹ ہے. ماڈرن لائف سٹائل جو ہے وہ جہاں ہماری زندگی کو بہت آسان بناتا ہے, وہیں ہماری زندگی پہ بہت منفی اثرات آتے ہیں. جیسے آج کل ہم الیکٹرانک گیجٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, سارا انحصار ہی اس پہ کرتے ہیں. ہم نے جو واک ہوتی تھی, جو اب فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, اس سے زیادہ بہتر جو ہیں اب وہ ہم بیٹھ کے اسکرینوں کو دیکھنا بہتر سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے نا بہت سارے مسائل بڑھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور یہ ایڈریس کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جہاں ہماری یہ جدید دور نے اور ٹیکنالوجی نے جہاں انسان کی زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے, وہیں ان کی زندگی بہت جو ہے پہ منفی اثرات بھی ڈھا رہی ہیں. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو لوگ بہت آج کل اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا بہت شکار ہو رہی ہے. وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے خود کو نا بہت ہی لا تعلق کر کے ایک ببل گم بنا لیتے ہیں, گھر میں بس ہر وقت قید رہتے ہیں. ساری ان کی سوشلائزنگ جو ہے وہ صرف فونوں پہ اور ٹیبلٹس پہ رہنے لگی ہیں. بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپیاں جو ہوتی تھی, جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ایک ماحول ہوتا تھا, وہ نہیں انجوائے ہوتا. باہر واک پہ نہیں جاتے ہیں, آرگینک فوڈز نہیں کھاتے ہیں, بلکہ ہر وقت جو ہے وہ چکنی چپڑی جو چیزیں ہوتی ہیں, فاسٹ فوڈ جو ہوتا ہے وہی کھایا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی پہ بہت منفی اثرات آ رہے ہیں, اور اسی پہ ہم ڈسکشن کرنے کے لیے کہ ہماری زندگی میں فزیکل جو فٹنس ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ سمیرہ سروت صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور بہت شکریہ مجھے شو پہ مدعو کرنے کا. میڈم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ نے بتایا بھی ہمیں کہ آپ بہت بزی رہتی ہیں. میڈم ہم آج بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو ڈیلی روٹین ہے, ہماری جو لائف ہے وہ بہت مشینی ہو گئی ہے آج کل, بجائے جو ہم پرانے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ابھی بھی بہت طاقتور ہیں, ہم سے غذائیں ان کی اچھی ہوتی تھی, ٹائم دیتے تھے اپنے آپ کو. لیکن آج کل کی لائف بہت مشینی ہو گئی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور ایک تو بہت پرہنگام ہو گئی ہے زندگی, ہنگامہ خیز ہو گئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس بھاگ دوڑ میں شاید اپنی ضروریات اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کی جو ایک دوڑ ہے اس میں ہم اس قدر محو ہو گئے ہیں, اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں
آپ جس بھی انسان سے ملیں وہ ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی وقت نہیں ملتا, میرے پاس وقت نہیں ہے. حالانکہ پہلے یہ بات, آج سے کوئی کچھ عرصے پہلے تک ہم یہ ٹرم نہیں سنتے تھے, ہم یہ سنتے تھے کہ شاید میں وقت نکال لوں, لیکن اب تو وقت نکالنا ہی محال ہے. بالکل ایسے. تو ایک تو یہ چیز بھی ہے. دوسرے جیسے آپ نے ابتدا میں پروگرام کی ابتدا کرتے ہوئے آپ نے بات کی کہ یہ جو ڈیجیٹل سٹف ہے سارا, فونز ہیں اور اسمارٹ فونز اور یہ ساری ڈیوائسز, انہوں نے زندگی کو بہت دوبھر کر دیا ہے, اور آپ کو فطرت سے اور ایک جو خوشگپیاں ہوتی تھیں فیملی کی, آپ کسی بھی میں چلے جائیں وہاں پہ آپ دیکھیں اگر 4 یا 5 فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کھانا کھانے کی تیاری کر رہے ہیں, یا وہ کسی سالگرہ پہ نکلے ہیں یا کسی فیملی گیدرنگ پہ نکلے ہیں, تو آپ محسوس کیجئے گا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک عدد اسمارٹ فون ہے, اور وہ اسمارٹ فون کے ساتھ زیادہ محو ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت یا گفتگو میں شامل. سمیرہ صاحبہ, بہت اچھا لگا آپ کے بارے میں جان کے, اسپیشلی جس طریقے سے آپ یوگا میں جو مہارت رکھتی ہیں پاکستان میں, آپ انٹرنیشنلی گریجویٹ ہیں یوگا کے حوالے سے. سو ویل ٹاک اباؤٹ دی یوگا, لیکن ایز اے ہیلتھ فٹنس کوچ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوور آل پاکستان کی کنڈیشن ہم لوگ دیکھیں, ہمارے لوگوں میں یہ رجحان ابھی ینگ جنریشن میں پیدا ہو چکا ہے کہ ہم لوگ فٹنس کی طرف آ رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈائٹ پر بھی بہت اپنا فوکس کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اوور آل ہم لوگ ایک اگر نارمل ایک گھر کی بات کریں, ایک عام آفس گوئنگ لڑکے کی بات کریں, ایک بچی کی بات کریں جو یونیورسٹی میں جا رہی ہے, لیکن پھر بھی ایک بڑے لیول پر یہ ہیلتھ اور فٹنس کا رجحان جو ہے نا ہمارے گھروں تک نہیں پہنچا. اس کی بیسک وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ محل ہے کہ پچھلی جو جنریشن ہے, آج کل کے جیسے آپ نے نوجوانان کا ذکر کیا ہے اور آپ نے آج کل کے بچوں کا ذکر کیا ہے جو اب کی نوجوان نسل ہے, اگر میں اس کے حوالے سے بات کروں تو ان کے ماں باپ آج سے 20 سال پہلے گیجٹس بھی تھے, ڈیجیٹل ڈیوائسز بھی تھیں, اور میرا خیال ہے فٹنس کو وہ بھی اسی طرح بھول گئے جیسے ان کی اولاد بھول گئی. تو گھر ایک بنیادی اکائی ہے, اگر آپ نے کہیں سے بھی کسی بھی چیز کی ابتدا کرنی, کچھ سکھانا ہے, کچھ آپ نے متعارف کرانا ہے گھر میں, کوئی ٹرینڈ, تو آپ کے اگر بڑے ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کے بچے بھی نہیں کریں گے. پھر بھی معاشرے میں میرا خیال ہے 25 سے 30% پچھلی جنریشن کے افراد ایسے ہیں جو اپنی فٹنس پہ توجہ دیتے ہیں, اور یہ چیز ہم بہت سنتے ہیں عرف عام میں کہ آج کل فٹنس کو برقرار رکھا جائے ڈیجیٹل ڈیوائسز کے مضمرات کے بعد اور اس کے برے اثرات کے بعد. آل رائٹ, مجھے آپ کی اردو سن کے بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے, اور میں یہ بھی جو ہے نا, کیونکہ آف دا ریکارڈ بالکل ہمیں آپ نے سرپرائز کیا واپس آ کے. ویلکم بیک ونس اگین. آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ جس وقت نیوز کانفرنس چل رہی تھی ملک احمد خان, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سمیرہ ثروت صاحبہ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ہیلتھ اینڈ فٹنس. میم, یوگا کے حوالے سے لیٹس ٹاک اباؤٹ دی یوگا اینڈ امپورٹنس آف یوگا ان ڈیلی لائف. اور اس میں کوئی بندہ اڈاپٹ اس کو نہیں کر رہا, پاکستان میں اس طریقے سے کلچر نہیں ہے, لیکن اس کے فوائد کے اوپر تو ذرا بتائیں کہ کیا کیا چینجز آ سکتی ہیں کسی کی زندگی میں. دیکھیں, یوگا کا آپ نے یوگا کا ذکر کیا اور اس کے حوالے سے آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں. اب فوائد تو اس کے اتنے ہیں کہ اگر میں گنوانے بیٹھوں تو پروگرام. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی بیسکس. اگر آپ اس کی بنیادی if we talk about the basics, ہم اگر اس کی بنیادی خصوصیات, بنیادی فوائد کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے تو اس میں تنفس کا اہتمام کیا جاتا ہے, یعنی سانس کا. اب عرف عام میں نے بہت پلیٹ فارمز سے یہ بات کی, بہت سے چینلز پہ بڑی ڈسکشنز میں اپنے دوستوں کے ساتھ, لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ آپ ہمیں اس کے فائدوں سے آگاہ کیجئے, یا لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ایڈوانٹیجز اینڈ دی بینیفٹس آف یوگا. تو ہمارے جو فائدے ہیں یوگا کے, وہ سب سے پہلے تو شروع ہوتے ہیں آپ کے فطری حرکات و سکنات سے, ٹھیک ہے, جو آپ کے جسم کی بنیادی اور فطری حرکات و سکنات ہیں. اب جب ہم یہ اصول مان لیں کہ جسم ایک مشین ہے اور اس کو ہلنا ہے, تو سب سے پہلی چیز جس کو حرکت میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے سانس, خود سانس. بہت خوب. جس کے بارے میں لوگ کبھی اہمیت ہی نہیں دیتے, اور ہم خود ایک جسم رکھتے ہوئے, ایک جسم کے مالک ہوتے ہوئے, اگر ہم اس کو ایک مشین کے طور پہ لیں اور واقعتاً ہم اس کو جیسے کہنا چاہیے طبی فوائد کے حساب سے بات کریں تو جسم ایک مشین ہے, جیسے گاڑی ایک مشین ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پیٹرول سے چلتی ہے اور ہم
तनफ़ुस पे, सांस पे चलते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो अगर आप सांस ही की सफाई का, सांस ही की गहराई का एहतमाम नहीं करेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि फिर हम कैसे चल पाएंगे, क्योंकि आपका जिगर, खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला सब बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो भी किसी बीमारी से लड़ रहे हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, पहली चीज़ तो ये है। लेकिन अगर आपके जिगर में कोई तकलीफ, खुदा दूर हो के, अल्लाह दूर हो के सुने, कोई तकलीफ हो गई है, अगर आपकी आंख में कोई तकलीफ हो गई है, अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स में कोई मसला हो गया है, तो वो वाइटल ऑर्गन्स जैसे गुर्दा, फेफड़ा, तिली आपको वक्त देंगे 1 महीने का, 2 महीने का। उनकी तस्वीरें आ सकती हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें आप छू सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सांस एक ऐसी चीज़ है जैसे नज़रअंदाज किया जाता है, ना वो नज़र आती है, ना वो छुई जा सकती है, ना वो पकड़ी जा सकती है। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सांस, जैसे आप कहते हैं ना वाइटल ऑर्गन, तो वाइटलेस्ट ऑर्गन माफ़ कीजिएगा, वाइटलेस्ट ऑर्गन सांस ही है। बिल्कुल। लिहाजा सांस की सफाई का, सांस की गहराई का, सांस की लेंथनिंग का एहतमाम कीजिए, जो सिर्फ योगा से ही मुमकिन है और ये बुनियादी है। नजम, आपने जो सवाल मुझसे पूछा था वो ये था कि बुनियादी इसके फवायद के बारे में बताइए। आपने अपनी सांस की सफाई करनी है। सांस की सफाई कैसे होती है? हम एक बड़ी टर्म सुनते हैं कि जी डिटॉक्सिफिकेशन कर लीजिए, सफाई कर लीजिए, क्लेंजिंग कर लीजिए, प्योरिफिकेशन कर लीजिए। आप जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ कहवे पीते हैं, मुख्तलिफ कंकॉक्शंस लेते हैं, मुख्तलिफ मिक्सचर्स खाते हैं। तो सांस की गहराई और सफाई के लिए क्या एहतमाम करता है एक अमूमी पाकिस्तानी या एक अमूमी फर्द? कोई कुछ भी नहीं करता। सिर्फ बता दीजिए। कुछ भी नहीं करता। हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, जिससे कि फेफड़ों की, यानी लंग कैपेसिटी जिसको आप कहते हैं, फेफड़े की सांस लेने की लंबाई, फेफड़ा एक गुब्बारे की तरह होता है। आप वो फ्लेट और मतलब इन्फ्लेट भी करता है, डिफ्लेट भी कर सकते हैं आप उसको। तो जब आप उसके फैलाने और उसको सुकड़ने के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, यानी इनहलेशन और एक्सलेशन पे आप कोई मेहनत नहीं करेंगे, तो आप मुझे बताइए फेफड़े का निज़ाम किस तरह काम करेगा? एग्जैक्टली। और इसी के साथ ये भी सवाल ले लें कि ये सांस से ही, क्योंकि जब हम लोग डीप ब्रेथ की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी ये महसूस तो होता है कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको मदद मिलती है, दिमागी तौर पर बहुत अच्छा लगता है। और कहा यह जाता है कि जब भी आपको टेंशन हो या ऐसा महसूस करें तो डीप ब्रीथ करें, या जब आप नर्वस फील कर रहे हो, ये कैसे कनेक्टिविटी है इसकी? बिल्कुल, इसकी बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है, क्योंकि आपने देखा है कि दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की एक मखसूस और अमूमी मिकदार आपको हर वक्त अपने जिस्म के आफाल सर अंजाम देने के लिए चाहिए। हाँ। अगर वो मिकदार मौजूद नहीं होगी तो आप गबी रहेंगे, नींद में रहेंगे, आप कमज़ोरी महसूस करेंगे, झुंझलाहट होगी, इज़्तिराब होगा, और ये इज़्तिराब, झुंझलाहट, डिप्रेशन या एंग्जाइटी जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी ज़बान में, ये उसी के असरात हैं। क्योंकि आपके दिमाग में ऑक्सीजन लेवल्स पूरे नहीं हो रहे, न्यूरॉन्स पूरी तरह से काम नहीं कर रहे। तो जब पूरी तरह से काम नहीं करेंगे तो बाकी आफाल कैसे होंगे? दिमाग रूल कर रहा है, वो शहंशाह है, एम्परर है, पूरे जिस्म को लेके चल रहा है, दिल दूसरे नंबर पे और दिमाग पहले नंबर पे। तो अगर आपके दिमाग में ऑक्सीजन के लेवल्स, ऑक्सीजन का तवाज़न ही ठीक नहीं, हवा का तवाज़न ठीक नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे 30,000 मीटर की बुलंदी पर उड़ता हुआ एक एयरबस, अगर उसके केबिन के अंदर ऑक्सीजन मास्क गिर जाते हैं, अगर वहाँ हवा का, ऑक्सीजन का तवाज़न ख़राब हो जाए तो आपको ऑक्सीजन करनी पड़ती है ना, लेनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे इंसानी जिस्म के अंदर भी अगर हवा का इखराज या हवा के लेने का तवाज़न बिगड़ जाए तो आपको उसके मुज़म्मरात से निपटना पड़ता है, उसके नुकसानात आते हैं और वो आपकी सेहत पर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सुमैरा साहब, ये बताइए कि हम जैसे पहले देखते थे, पहले के ज़माने में हमारे वालिदैन की जो एज ग्रुप के लोग हैं, उसमें अगर हम देखें तो लोगों को इतनी सांस की बीमारियां नहीं होती थी, लंग्स की बीमारियां नहीं होती थी। इस तरह की बीमारियों से वो हमारी जनरेशन से मेरे ख्याल से ज़्यादा कदरे महफूज थे। जी। एक तो ये है कि इसकी वजूहात क्या है, क्या पोल्यूशन और इन सब चीज़ों की वजह से। दूसरी चीज़ मुझे ये भी बताएं कि योगा अगर इतना इम्पॉर्टेंट है तो हमें कौन कौन से औकात जो हैं वो अपनाने चाहिए? बेशक हम 20 मिनट का करें, लेकिन किस वक्त में वो सबसे ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है? और इंडोर योगा सबसे इम्पॉर्टेंट है या आउटडोर योगा? आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि हमारे बुजुर्ग जो करते थे, उसमें देखें बहुत सारे अनासर आ जाते हैं, उसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट सबसे पहला है खुराक, जो कि बिल्कुल करप्ट हो चुकी है। फिर है आपकी ओजोन लेयर, आपकी माहौलियाती आलूदगी, वो एक अलग ही टॉपिक है और उसके ऊपर बात करने के लिए बहुत कुछ है, वो हो चुका। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम
ہماری جو عادتیں ہیں, جو ہمارا لائف سٹائل ہو چکا ہے, اس لائف سٹائل کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے بہت ساری چیزیں جو مثبت تھیں ان کے عمومی روزمرہ کے معمول میں وہ کھو دی ہیں. اب اگر آپ خوراک کی بات کرتے ہیں تو اول تو سب سے پہلا فکرہ یہ سننے کو ملتا ہے, ہر انسان ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ کس دوڑ میں آپ, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ترقی نہ کریں, آپ پروگرس کی طرف نہ جائیں, آپ سب کچھ کریں, لیکن آپ اپنے لیے کر رہے ہیں نا یہ سب کچھ, اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ کو فائدہ ہی نہیں ہوگا اور آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہے تو پھر اس بھاگ دوڑ کا اور اس طرح سے مصروف رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا پہلے تو یہ پرائیورٹی بیٹھ کے اس ترجیح کو پہلے مقرر کیجئے کہ آپ نے جو بھی اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے وہ آپ نے اپنے جسم کے, اپنے اطراف, اپنی عادتوں اور اپنے خاندان کے فائدے کے لیے کرنا ہے. وہ ایک اچھی بات ہے, ایک مثبت تبدیلی ہے. لیکن اگر وہی چیزیں آپ کا مصروف دن آپ ہی کو ڈیواسٹیٹ کرنے لگے, آپ ہی کے لیے خرابی کا باعث بننے لگے, آپ کی طبیعت کی خرابی کا باعث بننے, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا سوال کا حصہ یہ تھا کہ کتنا وقت دینا چاہیے. صبح کے وقت, صبح کے اوقات میں کیجئے, فاسٹنگ کی حالت میں کیجئے, جب آپ خالی پیٹ ہوں, پیٹ بھری کی حالت میں یوگا کی, تنفس کی ایکسرسائزز یا اس کے آسناز نہیں اختیار کیے جاتے. خوراک کی موجودگی کا احساس ہو تو اس کو ترک کر دیجئے. اگر آپ کے پاس صبح کا وقت نہیں ہے تو آپ شام کے وقت کیجئے, جیسے شام کی چائے پیتے ہیں, ہلکا پھلکا کچھ کھانے سے پہلے آپ یوگا کر لیجئے. پھر آپ نے پوچھا کہ کتنا وقت دینا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک بنیادی نو آموز کو, ایک بگنر کو, اس کو 15 سے 20 منٹ دینے چاہیے. آپ سکون کے ساتھ ہالتی پالتی لگا کے بیٹھ جائیے اور اپنی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھے رکھتے ہوئے اپنے نتنوں سے سانس کو اندر کھینچنے کا اہتمام کیجیے اس طرح سے, اور اس کے بعد اس کو دھیرے دھیرے خارج کر دیجیے. یہ بنیادی نقطہ ہے. اگر آپ اس طرح کے 18, 20, 25, 30 سانس بھی لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ اپنی سانس کی صفائی اور اپنے سانس کی گہرائی کی طرف پہلا قدم اٹھا رہے ہیں. آلرائٹ. سمیرا جی, ہمیں یہ بتائیے گا کہ یوگا امپورٹنٹ ہے آپ کی ذہنی صحت کے لیے, جسمانی صحت کے لیے, اور صرف آپ کی آرگنز کی ہیلتھ کے لیے, ان کی نشو و نما کے لیے, یا یہ آپ کی فٹنس جرنی میں نو ڈاؤٹ اس سے فلیکسیبلٹی, آپ کی باڈی موومنٹ, آپ کی بہت ساری چیزیں امپروو ہوتی ہیں, موبلٹی اس سے امپروو ہوتی ہے. بٹ دا تھنگ از, بہت سارے لوگوں کو فٹنس کا نام آتے ساتھ ہی اپنی ویٹ لاس کی جرنی جو ہے نا وہ یاد آتی ہے. سو اس کا کچھ اس پہ بھی ایفیکٹ ہے؟ بہت ایفیکٹ ہے. میں جس چیز میں گریجویشن کر کے آئی وہ یوگا کا ایک الگ اسکول آف, ایک الگ نقطہ نظر ہے, ایک الگ اسکول آف تھاٹ ہے جو ہے اشٹنگا. اشٹنگا ہر آدمی نہیں کر سکتا, اس کی پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے آپ کو. آپ کو ہاتھا یوگا سے آغاز کرنا پڑتا ہے, جو یوگا آپ کہہ لیں کہ ہاتھا یوگا از دی مدر آف آل یوگا, ٹھیک ہے. اینڈ دین دیر آر اسپیشلائزڈ فیلڈز لائک ونیاسا یوگا. ونیاسا از دی obviously دی فلو, جس میں ایک پوز دوسرے کے بعد آ رہا ہے, ایک وہ اس کا ہے, پھر ایک پاور یوگا کا سیگمنٹ ہے, پھر آپ کا اشٹنگا یوگا کا سیگمنٹ ہے, پھر آپ کا ین یوگا کا سیگمنٹ ہے, پھر آپ کا ریسٹوریٹو یوگا کا سیگمنٹ ہے. سو یوگا کے اندر بھی بے شمار اقسام ہیں, کیٹیگریز ہیں اور لیولز ہیں. لیکن آپ کو, اگر ہم کچھ کر کے آئے ہیں اور ہم کچھ جانتے ہیں تو ہم یہی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ایز اے ٹرینر کہ آپ یوگا کو شروع سے سٹارٹ کیجئے. اب پاکستان میں اور پوری دنیا میں لوگ چونکہ مصروف ہیں, ان کے اپنے کام ہیں, انہیں ایک سوال یہ بھی درپیش ہوتا ہے کہ میں وقت کیسے نکالوں, اور اگر میں نے 15 منٹ نکال لی ہیں تو یہ سب تو بہت مشکل ہے. لہٰذا میں یہ کہتی ہوں کہ یوگا آپ کی کہ جسم کی زبان ہے. آپ اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, آپ کا جسم اس کو فوراً سمجھتا ہے, اور آپ کا جسم آپ کو تحریک دیتا ہے 1 یا 2 دفعہ یوگا کی ورزشیں اختیار کرنے کے بعد کہ یہ چیز مجھے کرنی ہے, کیونکہ وہ وہی ہے جو آپ کے اندر سے جنریٹ کر رہا ہے. یہ ایکسرسائزز 5 سے 3 ہزار سال پرانی ایکسرسائزز ہیں. جب ہمیں ادراک اور فہم اتنا نہیں بھی تھا تب بھی یہ ایکسرسائزز موجود تھیں, یہ ورزشیں موجود تھیں. میرا خیال ہے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہی, کہ جتنی بھی دنیا میں فٹنس کا ڈسپلن ہے وہ اسی سے آگے ترتیب پایا ہے. یوگا ہی کی بنیادی حرکات و سکنات سے مختلف حرکات و سکنات باقی کی بھی نکلی ہیں. لہٰذا یہ ورزشیں نہ صرف آپ کے جسم کو متوازن رکھتی ہیں, آپ کے اعضاء کی حفاظت کرتی ہیں, بلکہ آپ کے وزن کو بھی بہت کنٹرول کرتی ہیں. اگر آپ اس کا آغاز کرتے ہیں بنیادی لیول پہ اور آپ بالکل ہی نوآموز ہیں
تو یقین رکھیے کہ یہ آپ میں موٹاپے کی ٹینڈنسیز کو بھی ختم کر دیتی ہے. ڈیفینیٹلی. ویل تھینک یو سو مچ سمیرہ ثروت صاحبہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اینڈ ڈیفینیٹلی ہیلتھ پر فوکس کرنا ہر کسی کی ضرورت ہے, اور اب جب ہم لوگ 2025 سے 2026 کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے آرگینک فوڈ کو اڈاپٹ کر لیں, ہمارے جو آباء و اجداد کا لائف سٹائل تھا اس کو واپس لے آئیں, ذرا موومنٹ کو اپنی بڑھائیں, اور ٹیکنالوجی سے فائدہ ہو رہا ہے لیکن وہی ہماری لائف کو جس طریقے سے سلو بنا رہی ہے. ایک ایلیویٹر ہے, اس کی جگہ اگر آپ اسٹیئر کیس استعمال کریں گے, ایسے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جن کے بارے میں ہم سب کو مل کر ایفرٹ کرنے کی ہماری ہیلتھ کے لیے, معاشرے کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. وہ میرے خیال سے ایک تندرست باڈی کو جنم دیتا ہے, تو جب تک ہمارا ذہن جو ہے وہ تندرست نہیں ہوگا, ہمارے اندر کے آرگنز جو ہیں وہ تندرست نہیں ہوں گے, تو ہم باہر فزیکل اپیرنس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بات ثابت کر سکتے ہیں جب تک آپ اندر سے متوازن نہ فیل کر رہے ہیں. ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہم لوگ پاکستان اور آذربائیجان. دونوں برادر ملک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت کنیکٹیویٹی اور ثقافت میں کافی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں. دونوں اسلامی ملک بھی ہیں اور بھائی چارہ اور دوستی بہت زیادہ ہے. تو دونوں ملکوں کی ثقافت کے حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. لوک ورثہ میں آج پاکستان اور تاجکستان کی رنگا رنگ محفل سجائی گئی ہے, جہاں پر روایتی کھانے, موسیقی اور فنون لطیفہ ایک ہی چھت تلے جمع نظر آتے ہیں. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. اسلام آباد میں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس تقریب کا مقصد دونوں ممالک کی قدیم روایات, ثقافت اور مشترکہ اقدار کو اجاگر کرنا تھا. اگر کوئی ایونٹس ہوتے ہیں تو لوگوں کو, یوتھ کو اسپیسیفکلی بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس کنٹری کا کون سا کلچر ہے, اس کی اسپیسیفک کیا چیزیں اچھی ہیں, پروموشن ہوتی ہے یہاں پر. اپنے اسکول کے بچوں کو لے کے آئی ہوں اور دے آر ریئلی انجوائنگ ہیئر. بیفور دیٹ وی ور ٹیکنگ لائک اٹس ٹیکنگ ٹو لانگ, بٹ ایز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اتنے انجوائے کر رہے ہیں تو وہی ہم نے اس کو یہاں پہ سے تھوڑا بڑھا دیا. تقریب میں دونوں ممالک کے فنکاروں نے روایتی رقص, ثقافتی پرفارمنس پیش کی جنہیں حاضرین نے بے حد سراہا. پاکستانی اور تاجک ثقافت کے رنگ ایک ہی سٹیج پر دیکھ کر ماحول نہایت خوشگوار اور یادگار بن گیا. کافی زیادہ اچھا لگا ہے. اس سے گلوبلائزیشن ہوتی ہے, دوسروں کے کلچرز کے بارے میں پتہ چلتا ہے, بندے بھی بہت زیادہ ہیں. کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب دو ملک ایک دوسرے کے کلچرز کو دیکھتے ہیں, زیادہ نا ڈیپتھ میں پتہ لگتا ہے ایک دوسرے کا. بڑی جگہ ایسی ہے کہ آپ یہاں پہ اپنی فیملیز کو لے کر آ سکتے ہیں. اسکول کی ٹرپس آتی ہیں اور یہاں پہ بچے بہت انجوائے کرتے ہیں, اور ہمیں اپنے اسپیشلی کلچر کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کیسا ہے, یہاں پر رہنے والے لوگ کیسے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے روایتی کھانوں کے اسٹالز بھی لگائے گئے, جہاں مختلف ذائقے دار اور ثقافتی پکوان پیش کیے گئے. مہمانوں نے ان کھانوں میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا اور پاکستانی اور تاجکستان کے منفرد ذائقوں سے لطف اندوز ہوئے. تو میں کہوں گا کہ یہ جو ہے نا سینٹرل ایشیا اور پاکستان کی ایک کلچرل ایسوسیشنز اور ٹریڈنگ ایسوسیشن کو مضبوط کرو اور پیسہ خود ہی آئے گا. تقریب میں ثقافتی اسٹالز پر روایتی لباس, دستکاری اور ثقافتی اشیاء کی نمائش بھی کی گئی, جس نے حاضرین کو دونوں ممالک کی تہذیب کو قریب سے دیکھنے کا موقع فراہم کیا. یہ ثقافتی تقریب پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دوستی, بھائی چارے اور باہمی تعاون کی ایک خوبصورت مثال تھی. ایسی تقریبات نہ صرف ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہیں بلکہ دونوں اقوام کو ایک دوسرے کے مزید قریب بھی لاتی ہے. لوگوں نے اس ایونٹ میں 4 چاند لگانے کے لیے دور دور سے شرکت کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مزید ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے. کیمرہ مین راو افضل کے ساتھ نور العین, ایم نیوز. سو نور نے جس طریقے سے یہ رپورٹ تیار کی تھی پاکستان اور تاجکستان کی ثقافت کے حوالے سے, بہت اچھی رپورٹ بھی تھی. اور اس سے ہمیں پاکستان اور تاجکستان کے برادرانہ تعلقات کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ثقافت نہ صرف پروموٹ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم ہمیشہ شانہ بشانہ ہی کھڑے رہے ہیں. اور جو اچھی بات ہے, بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی, جو ہم ثقافت کے حوالے سے یہ جو دیکھ رہے تھے, پاکستان میں ریسنٹلی تاجکستان کے ڈیلیگیشن نے وزٹ کیا ہوا تھا, بالکل, اور پاکستان سے بھی ایک ڈیلیگیشن سیم ڈیز میں تاجکستان ٹریول کر کے گیا ہوا تھا, اور وہ
वहाँ पर उनकी सकाफत को देख रहा था, बिल्कुल। जो कि ऐसे बरादराना ममालिक के दरमियान बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। पैरेलल हो रही थी, उनको हमारी सकाफतों के बारे में जो है वो बताया जा रहा था, हमें उनके बारे में बताया जा रहा था। तो ये भी एक आई थिंक बहुत लविंग मोमेंट होता है जब दोनों ममालिक आपस में पैरेलल जो हैं वो एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली जी। लेट्स टॉक अबाउट जी, 29 दिसंबर है आज, और आज है पाकिस्तान के दूसरा गेंदबाज और ऑफ स्पिन में दूसरा का इंटरनेशनल क्रिकेट में तारुफ करवाने वाले सकलैन मुश्ताक की आज 29 दिसंबर को बर्थडे है, और हमारी टीम की जानिब से उनको हैप्पी बर्थडे, और अल्लाह उनकी ज़िंदगी जो है वो सेहत वाली ज़िंदगी उनकी दराज करे। और 1976 को ये लाहौर में पैदा हुए थे और पाकिस्तान क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और ऑफ स्पिन बॉलिंग में इन्होंने इनकलाब बरपा किया था, दूसरा गेंद का जो है ना वो एक्शन मुतारिफ करवा के, और उन्होंने 1995 में बैनुल अक़वामी क्रिकेट में डेब्यू किया और जल्द ही पाकिस्तान के लिए अहम खिलाड़ी बन गए, और 1990 की दिहाई के आखिर और 2000 की दिहाई के शुरू में पाकिस्तान की बॉलिंग में अहम किरदार था। और इनफैक्ट मैं आपको नजम बताऊं, आजकल तो छोड़े, हमें इतना शायद नहीं पता होगा, मैं अपनी वालिदा के सामने ये जिक्र कर रही थी तो वो कह रही थी हाँ मैं भी जानती हूँ, मैं बड़े शौक से देखती थी, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। और उन्होंने फिर मुझे एक छोटी सी स्टोरी भी बताई कैसे सकलैन मुश्ताक ने जो है वो ऐसे किया था। मैंने कहा अम्मा आप लोग वो भी क्रिकेट देखते थे? तो शी वाज लाइक हाँ हम भी बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। सो या इनको आज भी याद रखा जा रहा है कि इनकी किस तरह इन्होंने जो है वो स्पिनिंग बहुत सुहाग में इनका अहम किरदार था, और स्पेशली स्पिन बॉलिंग जो है वो इंट्रोड्यूस ही मेरे ख्याल से उस टाइम पे जो जिन्होंने की थी उनको भूला जा भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। फिर दूसरा और तीसरा की ट्रेनिंग सईद अजमल जो है वो भी सकलैन मुश्ताक से लेते रहे हैं, तो ये बहुत सारे आज के जो बॉलर्स हैं उनके कोच भी रहे हैं। वेल ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आप लोगों ने फीडबैक जरूर शेयर करना है, हमारे तमाम तर सोशल साइट्स पे आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जाएं, और एम न्यूज़ के हवाले से हमारे प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर शेयर करें। सॉरी मैं ये कहना चाहूंगी, न सिर्फ फीडबैक दीजिएगा बल्कि हमें ऐसी इश्यूज और ऐसी चीज़ों के बारे में बताइएगा जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, ताकि आप लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दी जा सके और एजुकेट किया जा सके। सो काइंडली हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। वेल मुझे नजमो साकिब और नाजिश खट्टर को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अल्लाह ने के बाद।